अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। जामिया अरकम रूहानी मरकज़ अरकम टाउन चिश्तिया में एक रोज़ा 31वें सालाना अजीमुशान रूहानी महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें चिश्तिया समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों मुरीदान और अकीदतमंदों, उलमाए कराम और तलबा और दीगर लोगों ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान ख़वातीन के लिए खसूसी तौर पर अलहदा पर्दे का इंतज़ाम किया गया था और नमाज असर के बाद तमाम लोगों में वसी लंगर तकसीम किया गया। तफसीलात के मुताबिक चिश्तिया में 22 अक्टूबर बरोज़ इतवार को एक रोज़ा 31वें सालाना अजीमुशान रूहानी महफिल की सदारत बानी और सरपरस्त जामिया अरकम चिश्तिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर कारी मोहम्मद याकूब कादरी ने की और रूह परवर खताब किया। पहली नशिस्त में रूहानी महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नातख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत के फूल निछावर किए। खसूसी खताब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नईमुद्दीन अलजारी भीरा शरीफ ने किया। उन्होंने अपने खताब में रूहानियत और बुजुर्गान दीन की खिदमत और उनके आला किरदार को सराहा। उन्होंने जामिया अरकम चिश्तिया के आलीशान तामीर और तरक्की के हवाले से अवाम अहले सुन्नत को खराज तहसीन पेश किया। दादजा दूसरी नशिस्त नमाज इशा अजीमुशान महफिल समा और महफिल ज़िक्र मुनाकिद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर कवालों ने अपने मखसूस अंदाज में आरिफाना कलाम पेश किए, जिससे महफिल में लोग झूम उठे। इस मौके पर नाज़िम आला जामिया अरकम रूहानी मरकज़ चिश्तिया हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान कादरी और प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम मुहिउद्दीन नक्शबंदी, हज़रत मौलाना साहबजादा मोहम्मद तैयब याकूब कादरी और साहबजादा मोहम्मद ताहिर याकूब कादरी ने भी रूहानी महफिल में ख़ताब किया। आखिर में हज़रत मौलाना पीर कारी मोहम्मद याकूब कादरी ने मुरीदान और अकीदतमंदों समेत आलम इस्लाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और फ़लस्तीन में मुसलमानों की गैबी मदद के लिए खसूसी दुआ फरमाई, जबकि मुरीदान और अकीदतमंदों समेत कसीर तादाद में लोगों ने बानी और सरपरस्त जामिया अरकम रूहानी मरकज़ चिश्तिया हज़रत मौलाना पीर कारी मोहम्मद याकूब कादरी और नाज़िम आला जामिया अरकम चिश्तिया हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान कादरी, हज़रत मौलाना साहबजादा मोहम्मद तैयब याकूब कादरी, साहबजादा मोहम्मद ताहिर याकूब कादरी का अज़ीमुशान रूहानी महफिल के शानदार इंतज़ाम करवाने पर उनकी खिदमत को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा और मज़कूरा जामिया अरकम की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ की गई। बाद निजी कॉलेज के 3 तालिबे इल्म मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल स्लिप होने से ट्रक के नीचे आकर 2 तालिबे इल्म मौका पर जाम बहक, एक ज़ख्मी। तफसीलात के मुताबिक निजी कॉलेज के तालिबे इल्म अली राफे वल्द अजीज़ अकबर साकिन मोहल्ला हाफिज़ दीवान खुशाब उम्र 18, शाहजहान वल्द नसर इकबाल साकिन हमूके उम्र 19 साल, मुनीब वल्द मोहम्मद रज़ा साकिन मोहल्ला रशीदाबाद खुशाब उम्र 16 साल मोटरसाइकिल पर सवार होकर जोहराबाद की जानिब आ रहे थे। हुसैन मोटर के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होने से रोड पर गिर गए और पीछे से मंडी मवेशियों से आने वाले ट्रक के नीचे आकर अली राफे खुशाब और शाहजैन हमूके मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि उनका साथी मुनीब जख्मी हो गया। नाशे और ज़ख्मी को THQ अस्पताल खुशाब मुंतकिल कर दिया गया। तीनों तालिबे इल्म लेडीज़ कॉलेज के तालिबे इल्म बताए जाते हैं। नुमाइंदा अप न्यूज़ फैसल असलम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ASP रायवन सर्कल शाहरुख खान की सरबराही में रायवन पुलिस की गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त रमज़ान खान नियाजी के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी रिपीटर 12 बोर मैगजीन और गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नवाज ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह कर दिया। हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन ना होने से लोगों के बाहर से हज़ारों रुपए के एक्सरे करवाना पड़ते थे, जो अब हॉस्पिटल के अंदर ही होंगे। देखते हैं महार उस्मान की ये रिपोर्ट। हमने जी ये लोगों का बड़ा दरीना मुतालबा था कि THQ में कोई एक्सरे की मशीन की कोई सहूलत नहीं थी। काफ़ी अरसे से लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे, तो अब हमने माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब की स्पेशल एफर्ट से ये इधर डिजिटल एक्सरे मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि बाहर की निस्बत इंतहाई कम दामों पे इधर लोगों को एक्सरे की सहूलत मैसर होगी। बाहर तो तकरीबन मेरा ख्याल है 1000 से अब जो है ना वो चार्ज करते हैं, इधर तकरीबन 250 रुपये में जो है ना ये डिजिटल एक्सरे की सहूलत लोगों को मुहैया की जाएगी। बाकी इसकी अफादियत के बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि जो है। बहुत शुक्रिया। मेनली तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें चेस्ट एक्सरे से।
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پراپرلی دوسرے ایکس رے جو ہیں وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے. اور ابھی ہمارے پاس جو ہمارے پاس اولڈ ایکس رے مشین تھی اس کو بھی ہم نے کنورٹ کر دیا ڈیجیٹل ایکس رے میں. تو اس میں ڈیجیٹل ایکس رے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویو اچھا ہوتا ہے, انیٹمی جو ہے وہ بہتر نظر آتی ہے. اور اسی طرح جو ہے پہلے جو ایکس رے تھے اس میں جو ہے ابڈامن کے ایکس رے وہ ان کا ویو کافی حد تک بہت اچھا ہو جائے گا. جو پہلے پلین ایکس رے پہ جو ہے وہ ابڈامنل ویو ہمیں جو ہے وہ بہتر نہیں ملتا تھا. تو ماشاءاللہ اب ہم نے دونوں مشینوں کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو. اور باہر جو ہے اس کی فیس جو ہے جیسے اس سے ہم نے کہا ہے کہ اباؤٹ 1000 ہے, اور ہمارے پاس یہ ہے 250 روپیز میں جو ہے یہ غریب مریضوں کے لیے ایکس رے. ڈی پی او سرگودا کا تھانہ ساہیوال میں کھلی کچہری سے خطاب, لوگوں کے مسائل سنے, ملزمان سے چھینا ہوا سامان اور مویشی مالکان کے حوالے کیے. ماہر عثمان کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او سرگودا فیصل کامران کے احکامات پر ڈی ایس پی ساہیوال عظیم بڑائچ کے زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ ساہیوال عمران طارق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے مویشی چور گینگ, نقب زنی اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے تقریباً 60 لاکھ کے مویشی, طلائی زیورات, موٹر سائیکل اور نقدی برآمد کی. ڈی پی او سرگودا نے برآمد کیا گیا مال مسروقہ مالکان کے حوالے کر دیا. اس موقع پر ڈی پی او سرگودا فیصل کامران کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. ساہیوال میں اچھے افسران تعینات کر کے جرائم پر قابو پا لیا گیا ہے. جرائم کے خاتمے کے لیے شہری پولیس کا ساتھ دیں. سانگلہ ہل تھانہ صدر سانگلہ ہل پولیس کی بڑی کارروائی. ضلع فیصل آباد کے پولیس کانسٹیبل مجاہد کو زخمی کرنے والے 3 ملزمان ہلاک. گزشتہ دنوں ملزمان نے تھانہ ساہیاں والا کے پولیس ملزمان کی تلاش میں تھانہ صدر سانگلہ ہل پہنچی تھی. ملزمان نے علاقہ تھانہ صدر سانگلہ ہل میں دربار بابا مالن شاہ سے ملحقہ ایک ویران کمرے میں پناہ لی ہوئی تھی. پولیس ٹیموں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا تو ملزمان نے سیدھی فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ کا سلسلہ آدھا گھنٹہ جاری رہا. ملزمان کی طرف سے آٹومیٹک اسلحے کا شدید اندھا دھند استعمال کیا گیا. وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس افسران ہمراہ ایلیٹ ٹیمز اور دیگر نفری موقع پر پہنچے. فائرنگ کے نتیجے میں 3 ملزمان ہلاک اور 3 فرار ہو گئے. ہلاک ہونے والے ملزمان کی شناخت شہباز عرف نیلا, نوید اور وسیم کے ناموں سے ہوئی. سعودی عرب میں جدہ قونصلیٹ پاکستان میں میٹ دی پریس کا اہتمام کیا گیا, جس میں قونصل جنرل خالد مجید نے پاکستانی صحافیوں کو گزشتہ 9 ماہ کی کارکردگی رپورٹ سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستانی ورکرز کو مسائل کے اولین ترجیحات میں شامل کر کے حل کیا جائے. جدہ رپورٹ. جہانگیر خان, پاکستانی قونصلیٹ جدہ میں پاکستانی صحافیوں سے میٹ دی پریس میں قونصل جنرل خالد مجید نے بتایا کہ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی ورکرز مقیم ہیں جن کے مسائل کو حل کرنے سمیت انہیں سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں, اور غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو وطن واپس بھجوانے سمیت ورکرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مسلسل عمل کو جاری رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ 9 ماہ کے دوران ہزاروں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پاکستانیوں کو مہیا کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دور دراز علاقوں میں کونسلر وزٹ کے ذریعے بھی ہم وطنوں کو سہولیات اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. قونصل جنرل خالد مجید کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے, جس کے تحت یہاں مقیم پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں, اور سعودی عرب کی جانب سے منشیات کے خلاف مہم جاری ہے جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد پکڑی گئی ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں, اس لیے ہر پاکستانی ملکی سفیر ہے اور ہمیں چاہیے کہ مقامی قوانین کا احترام کریں. رورل ہیلتھ سینٹر مصطفیٰ آباد میں فری ٹیسٹ اور ادویات دینے کا سلسلہ جاری. مریضوں کی سکریننگ ٹیسٹ اور ادویات بالکل فری فراہم کی جا رہی ہیں. ہیپاٹائٹس بی, سی, شوگر, ڈینگی, ٹی بی, بلڈ پریشر کے ٹیسٹ بھی فری کیے جا رہے ہیں. ہفتہ صحت کے سلسلے میں ماڈل رورل ہیلتھ سینٹر مصطفیٰ آباد میں بھی مریضوں کے چیک اپ اور فری ٹیسٹ کرانے کا سلسلہ جاری. سینئر ڈاکٹروں کی ٹیم فری ٹیسٹ کرنے کے بعد مریضوں کی سکریننگ کرنے کے بعد ادویات بالکل فری فراہم کی جا رہی ہیں. ماڈل رورل ہیلتھ سینٹر مصطفیٰ آباد میں عوام کا رش. ڈاکٹر مدثر سعید باجوہ, انچارج ماڈل رورل ہیلتھ سینٹر مصطفیٰ آباد ڈاکٹر عامر اکرم. ڈاکٹر صدف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہفتہ صحت میں ماڈل رورل ہیلتھ سینٹر مصطفیٰ آباد میں بھی منایا جا رہا ہے, جہاں پر آنے والے افراد کی مکمل سکریننگ کی جا رہی ہے. ہیپاٹائٹس بی, سی, شوگر, ڈینگی, ٹی بی, بلڈ پریشر اور دیگر ٹیسٹ بالکل فری کیے جا رہے ہیں. حاملہ خواتین اور 2 سال سے کم عمر بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے. پھیپھڑوں کی صحت کے حوالے سے بھی چیک اپ
کیا جا رہا ہے۔ فیملی پلاننگ کے بارے میں خواتین کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے عوام کو ہفتہ صحت کے بارے میں معلومات مل رہی ہیں، ہسپتال کی طرف رخ کرنے والے عوام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مریضوں کا معائنہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ مریضوں کی اسکریننگ، ٹیسٹ اور ادویات بالکل فراہم کی جا رہی ہیں اور سینئرز ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم مریضوں کا چیک اپ کر رہی ہیں۔ عوام میں بیماریوں کی وجوہات کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقہ مناسب صفائی نہ ہونے اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی بھی ایک وجہ ہے۔ یہاں آنے والے مریضوں کے ٹیسٹ کر کے انہیں ان کی بیماریوں کے حوالے سے بھی آگاہی مل رہی ہے۔ اب عوام اپنے بیماریوں کا بر وقت علاج بھی کروا سکیں گے اور ان بیماریوں سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں گے۔ گجرات سیشن کورٹ کے مین گیٹ پر جلال پور جٹا کا رہائشی افضال بٹ قتل، تاریخ پیشی پر آنے والے مقتول کو مخالفین نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ گجرات سیشن کورٹ قتل وقوع کی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سی ٹی وی فوٹیج میں مقتول کو جان بچا کر بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا تعاقب کرتے ملزم نے عین عدالت کے سامنے افضال بٹ کو گولی مار کر ملزم کی فائرنگ سے جائے وقوع پر بھگدڑ مچ گئی۔ اس فوٹیج میں ایک نوجوان نے حملہ آور کو پیچھے سے قابو کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقتول افضال بٹ جلال پور جٹا کا رہائشی اور سابق کونسلر ہے۔ ملزم زہیب بٹ نے پولیس کو خود ہی گرفتاری دے دی۔ قاتل اور مقتول آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں۔ گجرات ایس ایچ او تھانہ سول لائن امیر عباس چدر بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ قتل سابقہ دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ گجرات پولیس عامر رضا، نمائندہ گجرات۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے سرحدی شہر چمن سے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کا چمن بارڈر کے راستے رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 تا 25 اکتوبر 2023 تک چمن بارڈر کے راستے 17,616 افغان باشندے اپنے وطن روانہ ہوئے۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کا سول انتظامیہ کے اشتراک سے باب دوستی چمن پر قائم مہاجرین سینٹر مکمل فعال ہے۔ اس سینٹر سے غیر قانونی باشندوں کو اپنے وطن واپسی کے لیے ہموار سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سینٹر میں فیمیلز کے لیے بیٹھنے کی سہولت، میڈیکل کیمپ اور کھانے پینے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وطن واپسی کے موقع پر افغان مہاجرین جس میں پشتون، ہزارہ، ازبک، تاجک، بلوچ نے ان سہولیات کی فراہمی پر پاک فوج اور ایف سی کا شکریہ ادا کیا۔ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی حکومت اور عوام سے خوش ہیں۔ ہمیں یہاں ٹھنڈا پانی، میڈیکل اور دیگر سہولیات فراہم کی گئیں۔ ہم عوام سے بھی خوش ہیں اور حکومت سے بھی خوش ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ افغان شہریوں کے اپنے ملک باعزت طریقے سے واپسی کے لیے پاکستان آرمی، ایف سی اور دیگر اداروں کی جانب سے سہولیات کی فراہمی جاری رہے گی۔ رپورٹ محمد ثاقب، ناظر نیوز چمن۔ تحصیل ساہیوال میں بھی 27 اکتوبر کشمیر سیاہ دن منایا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں صرف میونسپل کے ورکرز نے شرکت کی۔ ریلی میونسپل کمیٹی ساہیوال سے شروع ہوئی اور لاری اڈا سے ہوتی ہوئی وہیں پر اختتام پذیر ہوئی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ریلی کی قیادت اے سی ساہیوال اور چیف آفیسر نے کی۔ شرکا نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ریلی کے شرکا نے بینر اٹھا رکھے۔ بینرز پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے درج تھے۔ کشمیر ہماری شہ رگ ہے۔ اے سی ساہیوال نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارتی فوج نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کو بند کرے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز۔